अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आप दोनों को खुशामदीद। अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त, मुल्क के जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं। जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से मुजाहरे किए गए मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सड़कें ब्लॉक हैं और कुछ अच्छे नज़ारे हमें देखने को नहीं मिल रहे। और ये सारी सूरत हाल क्यों कर पेश आई, आप सब जानते हैं कि लॉन्ग मार्च में वज़ीराबाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ है, जिसके बाद से ये सारी सूरत हाल ने जन्म लिया है। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तफसील से सारा वाक़या भी बयान किया है। उनका ये कहना है कि ये सब एक साजिश और मुनज़्ज़म प्लान के तहत किया गया है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि ये एक इंतहा पसंद शख्स ने कार्रवाई की है, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया मौके से, जिसकी वीडियोस भी आ चुकी हैं जिसमें वो एतराफ़ जुर्म भी कर रहा है। क्या ये मामला वाकई इतना सादा है या सूरत हाल वही है जिसकी तरफ खान साहब इशारा कर रहे हैं? इस मामले पर पंजाब हुकूमत कहाँ खड़ी है? ये प्रोटेस्ट कहाँ जाकर रुकेंगे? लॉन्ग मार्च का फ्यूचर क्या होगा? ये और इसी से जुड़े बहुत सारे सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हुए पहले चलेंगे इमरान की तरफ। इमरान साहब, बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या था जो कल पेश आया, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खान साहब इसमें महफूज रहे। जो लोग शहीद हुए हैं मौज़म, उनके लिए भी दुआ गो हैं। लेकिन एक बड़ा क्योस, अगर खुदा न खास्ता ये वाक़या वाकई अगर किसी ने असैसिनेट करने की कोशिश की थी तो बहुत ही ख़राब सूरत हाल की तरफ जा सकता था सारा मामला। लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ें हैं, क्या उस तरह से उसे संभालने की कोशिश हो रही है जैसी होनी चाहिए थी? और खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहली बात तो ये है कि वाकई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान साहब की इस हमले में जान बच गई। अल्लाह ने उनको बचा लिया, वरना जो उन्हें मारने आया था वो तो उनको ख़त्म करने ही आया था। उसमें ये नहीं है आया था या आए थे, वो तो कहते आए थे। देखिए, बात ये है कि वो जो मर्जी के, हमने तो हक़ाइक़ को देखना है। एक बंदा आया था या 10 लोग आए थे, ये तो तफ्तीश में शामिल हो जाए, पता चल जाएगा। लेकिन असल चीज़ है कि तफ्तीश तो हो, अभी तक तो FIR भी दर्ज नहीं हुई। और ये आप देखें कि इसमें मामला ये है कि अगर कल खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो जाता तो फिर शायद मुल्क में हालात इतने ख़राब हो जाते कि कोई भी उसको कंट्रोल ना कर सकता, क्योंकि इमरान खान साहब की आइडियालॉजी से, उनकी सियासत से, उनसे आप 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगी, तस्लीम करना पड़ेगी कि उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले जो हैं उनसे एक जज्बाती लगाव रखते हैं। अगर उन्हें कुछ होता तो शायद PTI में कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ को पुर कर सके या आवाम को कंट्रोल कर सकते। लिहाजा ये अल्लाह ताला ने एक रहमत की कि वो बच गए। दूसरी बात ये है, इमरान खान साहब कहते हैं, जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया या मीडिया टॉक का या खिताब का, इस बीमारी के इस जख्मी होने के बावजूद तकरीबन उन्होंने 90 मिनट तक खिताब किया कौम से, और अभी वो इंटरनेशनल मीडिया से भी बात कर रहे हैं। मामला ये है कि वो अपने पे जो हमला हुआ उसका ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को और एक सरकारी अफसर को करार दे रहे हैं। वो समझते हैं कि इन लोगों ने ये साजिश की, और वो कहते हैं कि जनाब मुझे तो पहले ही पता था प्लान का, और मुझे ये भी पता था कि मजहबी जुनूनी को दिखा के तो ये कर देंगे। लेकिन इमरान साहब, क्या ये महज इत्तेफाक है कि वो 24 सितंबर को जो बताते हैं हूबहू वही चीज़ होती भी है, अटैक होता भी है, और उसके पीछे जो सामने चीज़ें आती हैं सीन के ऊपर, वही वजह भी वही बताई जा रही है जो उन्होंने एक्सप्लेन की थी? इतना ही महज इत्तेफाक है? नहीं, मैंने कब कहा ये महज इत्तेफाक? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं तो क्वेश्चन रख रही हूं। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि प्लान का उन लोगों से ही उन्हें पता चल गया, यानी जिन लोगों ने प्लान किया था उनमें से ही कुछ लोग ऐसे थे जो इमरान खान के लवर थे, इमरान खान के चाहने वाले थे। उन्होंने खान साहब को उस प्लान से आगाह कर दिया बकौल इमरान खान के। लिहाजा उन्होंने अपने उस जलसे में भी ये बात कर दी और बता दिया कि इस तरह से होगा या इस तरह से हो सकता है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि जब तक इसकी FIR दर्ज हो के तफ्तीश नहीं हो जाती उस वक्त तक क्या सराइयाँ जितनी मर्जी होती रहें, हतमी रिजल्ट कुछ नहीं है। फैसल चौधरी साहब, अभी तक की जो चीज़ें सामने आई हैं, क्या आप इस बात को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? पहले भी हमने हिस्ट्री में ऐसे वाक़यात देखे हैं, बहुत सारे मजहबी इंतहा पसंद जुनूनी इस किस्म के अटैक करते रहते हैं।
تو کیا چیز ہے جو پاکستان تحریک انصاف اس بات کو، اس ملزم کے بیان کو یکسر مسترد کر رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی ایک بڑی ہی چیکرڈ ہسٹری ہے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید ہوئے راول پنڈی میں، آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہو گیا، ان کی وجوہات ان کے بچے آپ خود آگے کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ لگا. بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن آج بھی کویشچن مارک ہے. ایشو یہ ہے کہ اس سارے بیک گراؤنڈ میں آپ کو دیکھنی پڑیں گی چیزیں. عمران خان صاحب نے جو چیزیں اپنے اوپر ہونے والے اٹیک، اس کا طریقہ کار اور اس کا پس منظر یا اس کو کور کیسے دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں پبلکلی انہوں نے بہت پہلے بتا دی تھیں. تو آپ دیکھیے کہ جو ایک چیز جو فالوور ہے پی ٹی آئی کا یا عوام ہے، ایک تو بہت میسو تعداد میں ہے پاکستان کی موجودہ جو سیاسی آپ کہیں کینوس ہے، اس کا جو ایک بہت ہی بڑا جو ایک مارجن ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. تو عمران خان صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ محرکات تو وہ انہوں نے بتائے بھی ہیں. آج دیکھیے، جو ایف آئی آر ہوتی ہے، یہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، افسوسناک، اس بزدلانہ وحشیانہ، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آج بھی جب یہ ان کے مخالفین تک کرتے ہیں ان کے اوپر تنقید، وہ شروع کرتے ہیں اس کو جسٹیفائی تو کر نہیں سکتے. تو جس کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ تو اسی کا حق ہے قانون کے مطابق، اخلاقیات کے مطابق. روز اول سے جو خود جس کے اوپر حملہ ہوا ہے اس نے ہی اپنا بیان کرنا ہے کہ آپ کو کس کے اوپر سسپیشن ہے، کس کے اوپر نہیں. اور یہ جو شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور باقی جو باتیں ہیں، آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں پوری باتیں کھول کے بتائیں. آپ نے آج دیکھا کہ وہ پانی پی رہے تھے، نارملی وہ ایسا نہیں ہوتا. رانا ثناء اللہ نہیں، وہ عمران خان، رانا ثناء اللہ تو گھونٹ پی رہے ہیں نا اس سے کہ کچھ ہو نہیں رہا. خان صاحب ایشو یہ ہے خان صاحب کی بات. دیکھیے، آج وہ پنجاب میں سو کالڈ حکومت میں، سو کالڈ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے، یعنی پاکستان کی مقبول ترین جماعت پہ عمران یعقوب صاحب، ان کے لیڈر پہ حملہ ہو جاتا ہے اور ایف آئی آر میں جو ہے وہ وزیر آباد کی جو پولیس ہے وہ یہ 2 گھنٹے پورے شہر وزیر آباد میں بجلی آ رہی ہے، تھانے کی بجلی بند ہے. وہ جو بات ہے نا، میں بتاتا ہوں، ہمارے واقفہ حال نے جو خبر بتائی ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ جناب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، جو کہ ویسے کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہیں انہیں اشارہ کریں تو وہ حکومت ختم کر دیں گے، اسمبلیاں توڑ دیں گے. اصل میں ان کو آپ کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی معاملات کو بڑا سنبھال کے چلتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ان کے بھی تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہتے ہیں. اب وہ آج بھی ہسپتال میں جب چودھری مونس الہی صاحب کے ساتھ ملنے گئے ہیں، عیادت کے لیے گئے ہیں، تو ہمارے واقفان حال کے مطابق انہوں نے خان صاحب کو اس بات پہ قائل کرنے کی یا مائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ مہربانی کریں. ویسے تو موجودہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف، ان کے نام پہ بھی ایف آئی آر دینا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کی خاطر کر لوں گا. لیکن آپ جو بزید ہیں کہ ایک افسر کا بھی نام اس میں دیا جائے تو آپ مہربانی کریں، تھوڑا جہاں ہاتھ تھولا کر لو تو ان کو آپ اس میں سے نکال لیں تو ایف آئی آر درج ہم آپ کی ہو جاتی ہے. المیہ یہ ہے چوئی صاحب کہ ہمارے واقفہ حال تو یہ کہتے ہیں کہ اس پہ عمران خان صاحب نے رتھ لیسلی یا بڑے غصے سے ان کو انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، اگر ایف آئی آر ہوگی تو اسی طرح سے ہوگی جو میرا بیان ہے. لیکن جو صاحب میں آپ سے ماہر قانون بھی ہے، کیونکہ آپ ایک بات جاننا چاہوں گا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لاء، کہ جب ایف آئی آر ہوئی، ایف آئی آر ہوتی کیا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. جب پاکستان سے بننے لے، جب انڈیا میں انگریز کی حکومت تھی، جب یہ سسٹم وہاں پہ لاگو کیا گیا تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کیا ہوتی تھی؟ صرف واقعہ کی اطلاع ہوتی تھی کہ اس میں آپ نے صرف یہ فلاں جگہ پہ فلاں واقعہ ہوا اور اس کی ایک انفارمیشن رپورٹ کر دی جاتی تھی. اگر پرانے تھانوں میں آج بھی دیکھتے ہیں 2 3 لائنوں سے زیادہ ایف آئی آر نہیں ہے. یہ تو پھر بعد میں یہاں پاکستان میں رواج بنتا گیا کہ پوری سٹوری ایف آئی آر میں درج ہوتی گئی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے حساس جو معاملات ہیں ان میں ایف آئی آر تو درج فوراً کی جانی چاہیے واقعہ کی، اس کے بعد تفتیش میں ضمنیوں میں ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں ایک سوال ایڈ کر دوں، میرا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے
کہ کیا آئین پاکستان کے تحت سیکیورٹی اداروں کے سرکاری افسران کے خلاف FIR نہیں آپ لانچ کر سکتے؟ آئین پاکستان میں یا پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے. مسلح ادارے ہوں یا سرکاری افسران، ان کے خلاف جو ہے وہ پرچہ درج کرنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے. ان کو اریسٹ کرنے کے لیے بہرحال اتھارٹی سے اجازت لینی پڑتی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. بات یہ ہے سر کہ اس کا ایک اور اینگل آپ دیکھیں. یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ شروع میں آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے نا. 1860 کے قوانین ہیں، اب 2022 ہے، تو تقریباً 150 سال سے زیادہ عرصہ چلا گیا. اس میں پھر ہر چیز باریکی سے پھر کچھ جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی، کچھ ججز نے دیکھنا شروع کیا. FIR جو ہے اب وہ بیسک کمپوننٹ ہے کرمنل، وہ ٹریگر کرتا ہے اپنا کرمنل جو ایڈمنسٹریشن اور جسٹس سسٹم ہے اس کو ٹریگر کرتی ہے FIR. اب FIR میں جو وہ اس کو پہلا بیان سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت بڑی ہوتی ہے. پہلے یہ جو ہے وہ شروع میں بہت تھوڑا تھا اور لوگ کیونکہ اس میں تھے، لیکن اب یہ بڑا کمپریہنسو ہو جاتا ہے. اور اب اس میں جب ساری باتیں لکھی بھی جاتی ہیں اور اس کی نوک پلک بھی سواری جاتی ہے اور FIR اچھی. لیکن اس میں ایک چیز ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو انویسٹیگیشن سے پہلے ہی الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں بھی اور ابھی پاکستان میں بھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے جس کو اوپر آپ کو شک ہوتا ہے، اس کا نام تو دینا ہی پڑتا ہے، اور پھر ان لائنز پہ بھی ظاہر تحقیقات ہوتی ہیں کہ جی کیا واقعی جس کے اوپر شک ہے کہ نہیں. وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ قانونی حق تو پھر یہ مستغیث کا ہے، یعنی مدعی کا ہے کہ وہ کہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ میرا فلاں کے اوپر شک ہے. یا میں یہ لازمی نہیں کہ وہ یہ کہے FIR میں کہ جس کے اوپر اس نے لگایا ہے الزام وہ صحیح ہو. لیکن اس کا FIR کا نہ ہونا عمران یعقوب صاحب یہ PTI کے لیے پولیٹیکلی بڑا بینیفٹ ہے. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایشو یہ کل سے یہ نہیں ہو رہا، جب سے FIR نہیں ہو رہی، تو یہ PTI کے حق میں جو سمپتھی ویو چل رہی ہے اس وقت آن گراؤنڈ، وہ مزید بڑھ جائے گی اور بڑھ رہی ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ کچھ جو کل سے ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے مظاہروں میں. جی یہ مظاہروں کا رخ کس طرف ہے؟ جی یہ گورنمنٹ بلڈنگز حکومتی بلڈنگوں پہ نہیں ہے، اس کا رخ کسی اور طرف ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ بات بڑی سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے. وہ لوگ جو اس وقت مقتدر حلقے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے، ایک مائنڈ سیٹ سے باہر نکل کے سوچنا چاہیے 2022 میں آ کے. لیکن جو سب ایک چیز یہاں اور بھی ہے، سیاسی فائدہ 100% عمران خان کو ہوگا جتنا بھی FIR ڈیلے ہوگی، کیونکہ سمپتھی بھی اس وقت ان کے ساتھ ہے. وہ لوگ جو سیاست سے نہیں بھی تعلق رکھتے، دلچسپی نہیں رکھتے یا عمران خان صاحب کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، وہ بھی اس ایکٹ کی جو ہے مذمت کریں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ ساری باتیں صحیح مان لیں، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے اگر FIR نہیں ہوتی پنجاب میں تو اس سے عمران خان کی جو کمزوری ہے، پنجاب کا اپنا بھی ایک کلچر ہے نا، وہ بھی عیاں ہوگی کہ حکومت بھی ان کی ہے. تو ایک چینل پہ PTI کے لیڈر کہہ بھی رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ پنجاب پولیس کو کون کنٹرول اب دیکھیں کہ اگر ایک بندہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپنی بھی FIR، یعنی عمران خان صاحب اگر اپنی FIR نہیں کرا سکتے تو کسی غریب ماجے ساجے کو کیا انصاف دلائیں گے؟ بات یہ ہے عمران یعقوب صاحب، ہم زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتے. نہیں آپ نے کرنا بھی نہیں، بالکل میں اسی لیے بڑا ہم نے سوال جواب نہ آفر کر لیں گے، سارے جنے لمبے لگے. بات یہ ہے کہ حکومت جس کی بھی ہو، ہاں جی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، حکومت جس کی بھی ہو یہ معاملات اس کے رہتے ہیں. میں نے اب اس پہ مزید زیادہ جانے کی بجائے کہ کیوں نہیں ہو رہی، کیا نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کون کس کے ہاتھ باندھ رہا ہے. سر FIR درج کرنا تو SHO کا اور سیکشن 154 CRPC میں 154 CRPC میں یہ بنیادی طور پہ SHO کا کام ہے کہ جس طرح سے اس کے پاس انفارمیشن آئے اس کو ریڈیوس انٹو رائٹنگ کر کے FIR دے گا. وہ PTI کو اس کا سیاسی فائدہ اس کا ہو رہا ہے جی، اور ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ میجر ایک وجہ تھی کہ عمران خان کو اس حالت میں آ کے پریس کانفرنس کرنی، ورنہ اگر یہ FIR درج ہو جاتی. دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ان کو شکوک و شبہات ہیں، اس کے پیچھے جس قسم کی پریس کانفرنسز اور جس قسم کا لب و لہجہ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کی طرف سے اور ان کی پارٹی کی طرف سے یہ اختیار کیا گیا، یہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں اس طرح کی دھمکیاں. چودھری صاحب ایک سیکنڈ، میں یہ بات کرنے لگی ہوں اس پہ کہ دونوں طرف سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جی اس معاملے پہ سیاست نہ کریں، وہ کہتے ہیں آپ اس معاملے پر سیاست کریں.
اب کہنے کا مقصد یہ عمران صاحب آپ کے نزدیک اس معاملے پر سیاست کون کر رہا ہے؟ اگر ایک لیڈر پہ اٹیک ہو رہا ہے تو وہ اس پہ وہ شور نہ مچائیں کیا؟ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ تو اگر جس کے اوپر الزام لگا رہا ہے وہ کیا اپنی صفائی نہ دے آ کے؟ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، ہر معاملے پہ ہم شروع ہو جاتے ہیں آ کے کہ جی اس پہ سیاست نہ کریں، پھر سیاست کس پہ کرنی ہے؟ سمینا بڑی سیدھی سی بات ہے، جو صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں بات تو دونوں کو کرنی چاہیے، دونوں کو اپنا موقف دینا چاہیے، لیکن اباو دی لا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات، شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے، پرووک نہیں کرنا چاہیے. اگر وزیر داخلہ آ کے کوئی ایسی بات کریں گے کہ جس سے انہیں یہ محسوس ہو پی ٹی آئی والوں کو کہ ایک ہمارے لیڈر کو گولیاں لگ گئی ہیں، وہ بسرے مرگ میں پڑا ہے، اور دوسرا ہی آ کے ٹھٹھے کر رہے ہیں، تو وہ بات بھی بری ہے. اور دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کے لوگ بھی یا عمران خان صاحب بھی اس طرح سے ان پہ تنقید کریں اور اس طرح کی بات کریں کہ جس طرح سے وہ ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، تو یہ بھی غلط ہے. دیکھیں اس وقت وفاق اور پی ٹی آئی دونوں تو ایک دوسرے کے خلاف نہ محاذ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کی اگر آج کی آپ اسپیشلی بات کریں تو انہوں نے میرے خیال میں حکومت کو کم تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے تیسرے فریق کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے ٹارگٹ تیسرا فریق رکھا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو آپ بار بار کی نیوز کانفرنسز کرتے رہیں گے تو یہ معاملہ مزید اشتعال انگیزی بڑھے گی. اگر اس میں آپ کول ڈاؤن کریں گے دونوں طرف سے. یہی تو مسئلہ ہے، یہاں تک بات پہنچی کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ کوئی بھی کول ڈاؤن نہیں کر رہا، دونوں طرف سے تند و تیز بیانات کا سلسلہ جاری. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس تو جو ملزم ہے اس کا جو اعترافی بیان ہے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور لانگ مارچ کا اب کیا فیوچر ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور جو کل افسوسناک واقعہ ہوا اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہم کر رہے ہیں اور مختلف اس کے قانونی اور سیاسی پہلوؤں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. لیکن کیسے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. کیوں حکومت انویسٹیگیشن سے پہلے کسی ایک ہی ملزم کے اعترافی بیان کو یہ انڈورس کر رہی ہے بار بار کہ بس یہ بات ہے، جیسے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ یہ جو بالکل اوپن کیس ہے یہ مذہبی انتہا پسندی کا. پھر جیسے باقی وزراء کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں اور پھر سے وہ بیانات مخالف عمران خان صاحب کے آنا شروع ہو گئے، تو یہ ساری چیزیں کس طرح سے ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں یا فائدہ؟ اور کچھ تو چودھری صاحب یہ بھی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ میں نے بہت زیادہ اور بڑے کچھ سنجیدہ صحافیوں کو بھی یہ کہتے دیکھا کہ جی یہ فیس سیونگ کے لیے سارا کچھ خود کیا گیا پلان. یہ بھی میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا. دیکھیں یہ تو بڑی ہی غلط بات ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ ہمارے ایک معاشرے میں بڑی ہی ایک نیگیٹو قسم کی یہ ایک رسم ہے. یعنی وکٹم شیمنگ یا وکٹم بلیمنگ آپ اس کو کہتے ہیں. جس بندے کو اپنے آپ کو گولیاں کوئی مرواتا ہے، اپنے آپ کو کوئی اپنے اوپر حملہ کرواتا ہے، یہ مطلب افسوس کی بات ہے. حامد میر صاحب جب ہوئے تھے تب بھی یہ کہا گیا، اس کے بعد بھی جن کو مطلب دیکھیں نا ہمارے پاس یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ایک آپ گولیاں ماریں، گولیاں ان کو کوئی اور مارے، پھر آپ اپنے سیاسی سکور سیٹلنگ کریں. دیکھیں جس طرح اعترافی بیان کی بات کرتے ہیں اس کے بعد بھی یہ بات کی گئی تھی، لیکن اس وقت تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات کر رہے تھے. غلط کر رہے ہیں جو مرضی. دیکھیں بات کون سی سائڈ بھی کریں، غلط بات تو غلط ہے نا عمران صاحب. میں کروں آپ کریں، بار بار نہ کوئی کرے. اب جس کو اعترافی بیان کہا گیا کہ یہ اعترافی بیان ہے، پہلی بات یہ ہے کہ قانونی طور پہ اعترافی بیان یہ نہیں ہوتا. پولیس کی کسٹڈی میں کوئی بھی بیان ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ حیثیت تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ عدالت کے سامنے، جج کے سامنے، وکلاء کی موجودگی میں ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل کی روشنی میں جا کے آپ اس کا کریں، بیان ہو اور بیان کے ساتھ کوئی جو ہے اب اس کے ساتھ کوریبوریٹو ایویڈنس ہو، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو اور وہ چیزیں ساری پوری ہوں. تو یہ سزا جو دیکھیں نا ہمارے ملکوں میں تو ویسے بھی سزا کی ریشو بہت کم ہے. ہمارے ملک میں ٹوٹل سزا کی ریشو شاید 8% ہے. یعنی 92% کے جو کرائم ہے وہ اسکاٹ فری ہو جاتے ہیں. اور یہ ویسے لیکن یہ اگر آپ یہ کہیں کہ باہر ترقی یافتہ ملکوں میں بھی دیکھیں تو بہت زیادہ کنوکشن جو ہے وہ ریٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سزا دینے سے پہلے عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ حتمی طور پہ جتنا بینیفٹ ملزم کو دیا جا سکتا ہے دے دیں. اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو ایکیوزڈ از دا فیورٹ چائلڈ آف لا، یعنی ملزم قانون کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ اس کو اس طرح سے کیا جاتا ہے.
تو اسی طرح یہ اطرافی بیان جو ہے یہ جب اگر آئے گا، لیکن اس کی جو اطرافی بیان لیک کیسے ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں لیک جو ہے، ہائی پروفائل ملزم کا بیان ایک لیک ہو گیا، تھانہ معطل ہو گیا، وہ آج پھر لیک ہو گیا، ایک اور وہ آتے جا رہے ہیں اس کے ٹکڑے. تو پھر تنقید جن پہ ہو رہی ہے اسی لیے ہوتی ہے نا. یہ میری جو دیکھیں، اب ایک وہ گجرات میں تھے تو ان کا وہ بیان ہوا اور وہ لیک ہو گیا، اس کے بعد وہ لاہور میں لائے گئے. لاہور میں پیچھے جو افراد ہیں، جو کردار ہیں، وہ جو ویڈیو ابھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ عمران یعقوب صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کے ہیں، کون سے ہیں نہیں ہیں. وہ وہاں پہ ریکارڈ کیا گیا اور دونوں بیانوں میں منہ سر نہیں. جو سکرپٹڈ بیان جس طرح سے وہ سارا کیا گیا ہے وہ ان کے گلے پڑ گیا حکومت کے. اچھا چلو صاحب، میں اگر اجازت دیں تو یہاں تھوڑا سا ضرور کرنا چاہتا ہوں اپنا. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ فرض کریں آپ تو ماشاءاللہ خود ماہر قانون ہیں، سب سے پہلے تو کسی بھی مقدمے میں مفروضے سے بات شروع کی جاتی ہے نا. ایک یہ ہے کہ فرض کریں کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ پلان تھا اور اسی پہ سارا ہوا. ایک فرض کریں کہ چلے مان لیا وہ جنونی تھا، مذہبی تھا، اس نے جیسے اس نے کہا کہ وہ سعد رضوی صاحب کے یا ڈاکٹر اسرار احمد کے وہ سنتا تھا، اس کے ویڈیوز، اس کے موبائل میں وہ ویڈیوز ہیں، اور اس نے اگر اس کو بھی سچ مان لیں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ میرے لیے نزدیک یہ میٹر نہیں کرتا. میرے نزدیک میٹر یہ کرتا ہے کہ جب قانونی طریقے پہ آپ نے کر لیا، چلے پہلا بیان تو اس کا آ گیا جہاں بھی ریکارڈ ہوا، حالانکہ گجرات اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہی بات کہ علاقہ بھی وہ جہاں پہ چودھریوں کا فل کنٹرول ہے، ویسے تو وزیر اعلیٰ کے طور پہ پورے پنجاب کا ہی ان کا کنٹرول ہے، وہاں پہ آپ نے کر کے تو وہ لیک کر دیا. وزیر اعلیٰ صاحب نے پورا تھانہ معطل بھی کر دیا اور یہ بیان بھی جاری کیا گیا کہ ان تمام کے موبائلز بھی قبضے میں لے لیے گئے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آج اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کس کو پیش آئی کہ اسی کا دوسرا اور کل جو جلدی والے بیان میں چیزیں رہ گئی تھی، جو نقطے رہ گئے تھے، اور جس طرح سے پوری طور پر شاید یہ اس سے ثابت نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اس نے مذہبی جنونیت کی وجہ سے یہ کام کیا، آج وہ ساری چیزیں شامل کر کے وہ دوبارہ ویڈیو شامل آ گئی. وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب آج اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے تو ایک طرح سے ججمنٹ بھی دے دی کہ یہ تو اوپن کیس ہے جی مذہبی انتہا. وہ تو اس پہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیوز جو ہیں وہ ختم کروائی ہیں اور کوشش کی ہے کہ کسی کے پاس وہ ویڈیو نہ جائے. تو میرا صرف یہ سوال ہے کہ آپ پھر ایسا کام شروع میں ہونے ہی کیوں دیتے ہیں؟ وہ تو پھر آپ مشکل سوال وہیں پہ کر رہے ہیں، انہوں نے جواب اس کا دے تو دیا ہے. وہ بات یہ ہے کہ ایک جس کی بھی حکومت ہو نا، ایک حد کی تک کی حکومت ہوتی ہے، پھر حکومت ان کی ہوتی ہے جن کی حکومت سدا بار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ معاملہ پولیس کے پے اسکیل سے اوپر ہے، یہ میرا ماننا ہے. اور یہ بطور وکیل بھی میں جانتا ہوں، آپ بطور صحافی بھی جانتے ہیں، آپ نے انویسٹیگیٹو جرنلزم اور آپ کا بڑا ایک کریئر ہے. یہ معاملہ پولیس کے پے اسکیل سے اوپر ہے. اب یہ کون ہے، کس طرح سے ہزار اس پہ حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی ہے جوڈیشل کمیشن کی، اور بہت سارے اور لوگ بھی، خود عمران خان صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس میں بار بار کہا کہ چیف جسٹس صاحب انصاف چاہیے. عدالت کیا اس سلسلے میں سو موٹو لے سکتی ہے؟ ایک کرمنل کیس ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکومت اس سلسلے میں کمیشن کیسے اس کو ہم جو ہائر جوڈیشری ہے وہ اس میں انوالو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جوڈیشل کمیشن جو ہے ٹیکنیکلی لیگلی تو وہ تو عدالت ہی بنائے گی. سو موٹو لیا جا سکتا ہے، ہاں لیا جا سکتا ہے. کیا ایسی مثالیں موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں. کراچی میں آپ نے شاہ رخ جتوئی کیس دیکھا ہے، ابھی ریسنٹلی 2 کہ وہ ریلیز ہو گئے. اس سے پہلے رینجرز کا وہ جو مرڈر کیس تھا اس پہ سو موٹو لیا گیا تھا. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سب سے پاپولر ترین لیڈر جو ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور ان کا آگے سے جو قانونی جو معاملات ہیں وہ بھی پورے نہیں کیے ہو رہے. تو انصاف کا تقاضا تو بنتا ہے کہ اس پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ عدالتیں دیکھیں. لیکن اس سے ایک اور جو ایونیو بھی کھلتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس میں کیا عدالت جو ہے جس نے حتمی فیصلہ کرنا ہے، کیا جمپ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال میں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنا آزادانہ ماحول دیا جائے. چیف جسٹس کوئی چیز ایسی عمران صاحب بناتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے خوش آئند ہوگی نا کہ اس پہ سب دیکھیں، رانا صاحب بھی اس پہ کر رہے ہیں اعتماد، اور عمران خان صاحب بھی اسی پہ اعتماد کر رہے ہیں. میں آپ سے بھی اگلی ایک بات کرتا ہوں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو انیشیٹو لینا چاہیے. انہیں خود اعلیٰ عدلیہ نہیں سن تو لینا بھائی, وہ وزیر اعظم بھی تو ہے نا, ملزم تو بعد میں ہے, پہلے تو وزیر اعظم ہے. انہیں یہ چاہیے کہ اپنا دامن اور اداروں کا دامن صاف کرنے کے لیے خود چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھیں اور ان سے کہیں کہ آپ ایک اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن اس پہ عمران خان صاحب کو بھی پھر چوائس صاحب یہ چاہیے ہوگا کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو بھی فیصلہ کرے پھر وہ سب دونوں فریق اس کو مانے. اس کے لیے تو بڑا سمپل طریقہ کار ہے عمران صاحب. پہلے یہ کیا جاتا ہے, اگر میں وکٹم ہوں, تم مجھ سے آ کے آپ پوچھیں گے کہ جی آپ بالکل کس پہ آپ کا یقین ہے, کس پہ آپ کا اعتماد ہے. جب میں اعتماد کے بندوں سے اپنی انکوائری کراتا ہوں, پھر اس میں انکوائری میں جو ثبوت پیش کرنے ہیں اپنی طرف سے میں نے بھی کرنے ہیں, ان کو ریبٹ کرنا ہے تو ڈیفنس نے کرنا ہے, اپنے ڈیفنس میں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل کمیشن, ویسے وہ تو حکومت وفاقی حکومت نے ہی بنانا ہوتا ہے یا پنجاب حکومت نے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ججز کا نام پرپوز کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب سے لکھا جاتا ہے کہ آپ کریں. بات یہ جی کہ یہ بات جیسے اب میں یہ کرنی پڑے گی. ارشد شریف صاحب کی ارشد شریف شہید کی والدہ نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس پاکستان کو. اس میں انہوں نے اس لیٹر میں حکومت کے تمام تر اقدامات کے اوپر بدنیتی بھی ظاہر, انہوں نے کہا جی کہ یہ بدنیت ہیں, یہ آج عدم اعتماد کا اظہار کیا. اور چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے لیٹر لکھا اور انہوں نے وہ لیٹر جب آپ پڑھیں وہ انگریزی میں ہے, اگر اردو میں ہو تو زیادہ لوگ آسانی سے وہ اس میں پڑھیں تو اس کو پڑھ کے تو یقین کریں مجھے تو بہت ہی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں, بندہ بڑا جذباتی ہو جاتا ہے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے انصاف چاہیے, اور یہ میرا پہلا اور آخری لیٹر ہے آپ کو. اگر تو 5 بچے ارشد شریف شہید کے ہیں, وہ انہوں نے سارا بیک گراؤنڈ لکھا ہے. بات یہ ہے سر کہ اس ملک میں آج تک انصاف ملا کس کو ہے؟ دیکھیں انصاف سر ملنا نہیں چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اب جو یہ پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم تو نہیں ہے نا, یہ وفاقی حکومت کوئی روٹی کو چوچی تو نہیں نہ کہتی. ان کا تو سمجھ میں آ گیا کہ عمران خان کے اوپر گولی چل گئی, وہ زخمی ہو گئے, بندے ان کے 13 جو ہیں وہ فائر کی زد میں آ گئے. احمد جو چٹھا ہے, چھوٹا بھائی ہے میرا, بالکل اپنا عزیز ہے, اگر وہ مناصر چٹھا صاحب شریف لوگ ہیں سر, اس کی تھائی پر 2 گولیاں لگی ہیں, وہ جوان آدمی ہے, وہ کہیں اور ہو جاتا تو سارا کیا معاملہ ہوتا. اس کے بعد پھر وہ جو اپنا اوپر جو چڑھے ہوئے وہ ان کے گارڈ عمران خان صاحب کے, وہ جو لڑکے ہیں فیصل جاوید نے مجھے بتایا ہے, وہ بڑا بہادری سے اس نے کہا جی وہ بس ادھر آئی ہے, گلاسز کی وجہ سے پتہ نہیں کیسے سکیٹ ہو گئی, آئی اس طرح سے ہے. مجھے انچز کا فرق ہے نا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی زندگیاں بچائی ہیں, ورنہ تو ادھر جو کنٹینر پہ دوسرے لوگ موجود تھے. اچھا چوئی صاحب میری بات, آپ کہتے ہیں جی جو آپ نے جسٹس کی بات کی, میں تو کہتا ہوں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یہ مقولہ پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے. آپ صرف ہوتا ہی نظر نہیں آنا چاہیے بلکہ جلدی ہوتا نظر آنا چاہیے. جتنی جلدی ہوگا اتنا ہی کیوس سے ہم نکلیں گے. اور اس کا طریقہ کار یہ تھا, اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ 2-4 دن کے لیے یہ جو آپ کے فائر برانڈ ہیں آپ ان کو پیچھے کرتے ہیں, اور کوئی اپنا ایسے فیس آتے جو کہ ریکنسلیٹری ہوتے ہیں یا جن کی بات کوئی میٹھی بات کرنے والے ہوتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بہت ہی زیادہ سخت زبان اور ہارش ورڈ استعمال کرتے ہیں. یہ اپوزیشن میں تو ٹھیک ہو سکتا ہے, وہ ایکسیپٹیبل بھی ہو جاتا ہے. دوسرا ان کا جو گفتگو کا لیول ہے وہ بہت ہی عامیانہ ہے, یعنی میں اس کو پکڑ لوں گا, اللہ کی قسم میں یہ کروں گا, یا مجھے فلاں کی قسم. دیکھیں یہ کوئی فیصلہ آباد میں تو آپ اپنے ڈیرے پہ اپنے سے تو نہیں اپنے نوکروں سے بات کر رہے, آپ وزیر اعلیٰ کی وزیر داخلہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, اپنا نہیں تو چلو اس کرسی پہ بات کریں. لیکن عمران صاحب یہ بات صحیح ہے کہ اس طرح کے ماحول میں جب آپ کے اوپر اس کو ایکیوز بھی کیا جا رہا ہے تو پھر تو تھوڑا آپ کو معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. لیکن وہی جو میں نے چیز پہلے بھی آپ سے کی کہ وہ تو آ کے مریم اورنگزیب صاحبہ وہ آج نیا کیس لے کے آ گئیں کہ جی انہوں نے وہ کوئی ہار بھی بیچا ہے اور پھر کیا ہے, وہ بھی آ کے اتنے سخت غلط ٹائم پہ غلط بات کریں. اچھا بات دیکھیں, وہ تو اور اشتعال انگیزی والی بات ہے. اس بات پہ تو میں 100% آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ اس وقت یہ وقت اس طرح کی اشتعال انگیز گفتگو کا نہیں ہے. اور حکومت پہ ذمہ داری یوں بھی زیادہ ہے. حکومت کیونکہ حکومت کا کام بڑے بھائی کا کردار کا ادا کرنا ہوتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جلتی پہ پانی ڈالے, نہ کہ اس پہ تیل ڈالے اور اس کو مزید بھڑکائے.
لیکن میں کیا کہوں، ایک مجھے یہ بھی اجازت دے دیں سچ بولنے کی کہ سیاست میں یہ طرز تکلم جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے آج اس میں اضافہ ہے. نہیں پہلے اتنے سر میری گزارش سنیں، سر گزارش سنیں. سر اب یہ بحث 90 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو کو کیا کیا نہیں کہا گیا اور کس نے کہا گیا، پیمفلیٹ نہیں چھپوائے گئے، گرائے نہیں گئے. سر وہ تو ایک کیس بی بی نصرت بھٹو والا جنرل سیف کرے اور بے نظیر اللہ. سر ایک تھا نا پی ٹی آئی تو سر تو اس وقت دو ہی تھے نا، یا پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تیسرا تو تھا ہی کوئی. یہ بھی چیز دیکھیے نا کہ اب سوشل میڈیا آ گیا ہے تو اب ہر بندے کے مولا جٹ 1993 میں بھائی جان ہٹ ہوئی تھی، کسی وجہ سے ہوئی تھی، ایسی پنجاب کا کلچر ہے. لیکن یہ ابھی جو فلو آف انفارمیشن ہے زیادہ ہو گیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر آپ کرتے ہیں. آج مجھے دیکھیں، آج اس حالت کے باوجود عمران خان صاحب کی جو پریس ٹاک تھی وہ بہت بیلنس تھی، بہت ہی ان کا جذباتی انداز نہیں تھا جو کہ نارملی ان کا ہوتا ہے. غصے میں مطلب انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. میں بڑے کمپوز تھے. میں ادھر موجود تھا، میں جب یہ ساری بات ہو رہی تھی آئی واز دیئر. میں نے ان کو باڈی لینگویج میں نے ان کی ریڈ کی، وہ بہت کمپوز ہے. وہ گفتگو ایسی کرنا کی ہے انہوں نے کہ وہ مدعا بیان کر رہے تھے، انہوں نے اس کو اپنا مطلب انہوں نے آج کیا کہا، انہوں نے کہا یہ کہ اگر مجھے انصاف نہیں ملے گا تو عام آدمی کی آپ سے توقع نہیں رہے گی. بالکل سر. پھر فوج کا وقار بڑھے گا. اگر آپ اپنے لوگوں کا احتساب کریں گے تو فوج بطور ادارہ انہوں نے ان کو ایک رسپیکٹ دی ہے کہ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو. اور دوسرا جو ہے جیسے آگے کہا ہے کہ یہ تو حکومت جو ہے نا وفاقی حکومت، یہ جلتی کے اوپر ہائی آکٹین ڈالتی ہے جو جہازوں والا تیل ہے، مطلب بجھے ہی نہ آگے پانی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جیسے بات عمران خان صاحب، اچھا ایک بات یہ بات پھر لے لیں کیونکہ موضوع بھی شاید آپ چینج کر دیں. عمران خان صاحب نے آج ایک موقف اور بھی چینج کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی آج انہوں نے کہا کہ جی جس وقت تحریک عدم اعتماد آنی تھی نا تو پیسے تھے، تو ہمارا پیسے چل رہے تھے، وہ سندھ حکومت کے پیسے تھے یا جو بھی کرپشن کے پیسے تھے، ہمارے پاس بھی آپشن تھا، ہمیں بھی لوگوں نے کہا تھا آپ پیسے خرچ لیں اور بچ جائیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، پہلے بھی بڑی دفعہ سن تو لینا. تو آج امریکی سازش میں نہیں، انہوں نے بات وہیں سے شروع کی، ڈونلڈ لو سے بات شروع کی. انہوں نے یہ امریکی سازش کا ذکر کیا، بات وہیں سے شروع کی. انہوں نے کہا کہ یہ پیسے لگا کے حکومت کی طرف سے ہم بھی روک سکتے تھے. اور بات اس میں کافی وزن ہے. دیکھیے حکومتیں کیا کرتی ہیں، حکومتیں اسکیمیں دے دیتی ہیں، پیسے اتنے دے دیتی ہیں، لوگوں کے منہ بند کر دیتی ہیں. اور یہ ہوا 90 میں، جب 88 میں ماضی میں ہوتا رہا بے نظیر بھٹو کے خلاف جب آئی تو آپ کو پتہ ہے اپنا غلام المانی کا جنرل سیف کرے ان کا ووٹ کیسے لیا گیا تھا، اثر و رسوخ کے ذریعے. انہوں نے اس میں امریکی سازش کا ذکر کیا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ آگے جس طرح اس پروسیس کو بڑھایا گیا وہ کس طرح چلا، مطلب انہوں نے اپنے اور ان کے طریقہ کار میں جو ڈیفرنس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں جو پرنسپل میں نے پالیٹکس کی ہے اور انہوں نے وہ بریک سے واپس آتے ہیں تو لانگ مارچ کے اوپر بھی تھوڑا فوکس کریں گے. اور بات کچھ گورنر کی بھی ہو رہی ہے، کیا آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ حکومت، وفاقی حکومت اپنے طور پر گورنرز کے کہنے پہ کیا گورنر راج لگا سکتی ہے؟ یہ تھوڑی اس پہ بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم ہے ناظرین. عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جو ہی وہ صحت یاب ہوں گے پھر سے لانگ مارچ ریزیوم کریں گے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں رکنے والے، دوبارہ سے وہیں سے بات شروع ہوگی جہاں پہ چھوڑی گئی ہے. لیکن عمران صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، فی الحال لانگ مارچ پوسٹ پون ہو گیا، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا اگلے ویک میں یا پھر جیسے پہلے عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا 6 دن بعد بتاؤں گا، اس کے بعد پھر کتنے مہینے گزر گئے، تو یہ کوئی لمبا ہی اب آپ کو بریک لگ رہا ہے؟ دیکھیں کہ ڈاکٹروں کے مطابق اور عمران خان صاحب نے خود جو کہا ہے ان کو 4 گولیاں لگی ہیں اور ان کا فریکچر بھی ہوا ہے. اور عام طور پہ جو ہڈی ٹوٹنے کا فریکچر ہوتا ہے نا وہ 6 ویک تو لیتا ہے، اس میں 6 ویک کم از کم لگتے ہیں. اب اگر ان کا بھی فریکچر اسی نوعیت کا اور وہ 6 ویک تک پلسٹر لگا رہتا ہے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ 6 ویک تک وہ لانگ مارچ دوبارہ شروع کریں. لیکن ایک بات آپ بھول رہی ہیں یا مس کر رہی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج جاری رکھیں. اور آج انہوں نے جو اپنی کلاس کی ہے نا اپنے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کی، یہ میڈیا ٹاک سے پہلے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کی بڑی اچھی خاصی کلاس کی. اور انہوں نے کہا یہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، یہاں مجھے شکلیں نہ دکھائیں، اپنے نمبر نہ میرے سامنے ٹانگتے رہیں، جائیں وہاں اور جا کے احتجاج کریں. اور لاہور والوں کو بھی خاص طور پہ کہا کہ یہ جو ٹولیاں 30 40 کی تم نے 9 جگہوں پہ کر لی ہیں، یہ ایک جگہ پہ کر لو، کم از کم 1000 بندہ تو ہو جائے.
تو یہ عمران خان خود بڑے فوکسڈ ہیں. لیکن عمران صاحب اپنے ہی جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے ان صوبوں میں اپنی ہی گورنمنٹس کے انڈر اور انتظامیہ کے انڈر احتجاج کرنے کا انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ وہاں پہ تو ایک لمٹ سے زیادہ نہ وہ کوئی نقصان پہنچائیں گے، نہ زیادہ دیر جام کر سکتے ہیں شہروں کو، کیونکہ وہ تو ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. سمینا اس وقت مقصد یہ نہیں ہے، ایک بیانیے کا مقصد ہے. وہ جن لوگوں کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں حکومت اپنی ہو یا پرائی، وہ نہیں. اب ایشو حکومت نہیں ہے، اب ایشو وہ لوگ نہیں ہیں. اب جو ٹارگٹ ہے ان کا، ان کے خلاف وہ احتجاج کر کے اس کو مسلسل رجسٹر وہی کروانا چاہتے ہیں. لانگ مارچ کب ہوگا جی اب شروع دوبارہ؟ وہ تو ظاہر ہے خان صاحب 6 ویک لگیں گے. نہیں 6 مہینے یا 6 ہفتے. یہ تو دیکھیں عمران خان صاحب جو ان کی ریکوری کیونکہ ماشاء اللہ ہیلدی ہیں، بس بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ آئی ہوپ کہ وہ جلدی ریکور کر جائیں گے. لیکن آج انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ میں جس دن ریکور ہوگا میں دوبارہ سانبا جاؤں گا. میرا خیال میں جب وہ ریکور ہوں گے اور اگر اس وقت حالات دیکھ کے شاید وہ سیدھا اسلام آباد کی کال. لیکن یہ آپ کو نہیں لگ رہا یہ جو بیچ والا ٹائم ہے یہ بھی ایک طرح سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا ٹائم ان لوگوں کے لیے کہ جو مزید کسی انتشار کے بجائے پہلے ہی ٹاکس مزید کر کے تھوڑا بہتر صورتحال سے نکال لیں اس ملک کو؟ دیکھیے ٹاکس کے لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے. دیکھیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے، ہونا چاہیے، اور اس میں کسی تیسرے فریق کو مداخلت کرنی پڑے گی. جو اس وقت حالات ہیں اور اس وقت بہت ڈری ہوئی ہے وفاقی حکومت عمران خان سے، سیاسی طور پہ سہمی ہوئی ہوئی ہے. اور جب آپ دیکھیں سہما ہوا، لیکن تیسرے فریق پہ بھی تو اعتماد نہیں ہے نا، اسی پہ تو وہ ساری توپوں پر بات یہ کہ اعتماد، پھر جو اعتماد کے وہ کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، سی بی ایمز آپ کو لینے پڑیں گے. آپ کو عمران خان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے مطلب میں کہوں کہ جنرل صدر الوی صاحب تھے، وہ ایک آفس ہے، ایک اسٹیٹ کا آفس ہے اور اس کا ایک ڈیکورم بھی ہے، ایک اس کی حیثیت بھی ہے. دیٹ آفس کین بی یوزڈ. اور اس میں انہوں نے کوشش بھی کی اگر آپ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیں. ان کے یہ بالکل نہیں ہوتا. دیکھیے ادارے بہت بڑی ادارے ہوتے ہیں، اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، ہر کسی کا ان سے لیں. کچھ لوگوں پہ اگر اعتراض ہو تو کچھ لوگوں پہ اعتماد بھی ہو سکتا ہے. اس میں پرابلم پھر میں آپ کو بتاؤں ادھر کا نہیں ہے. آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی تمام تر ہارش گفتگو اور یہ اس کے بیچ میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ وہ ہمیشہ بیٹھنے کی بات چاہتے ہیں کہ ہو، بالکل ایسے یہ. لیکن یہ جو کفل ہے اس کی کنجی لندن میں، یہ تالا لندن سے لگایا گیا. اب نہ ادھر سے چابی آئے، نہ شہباز شریف صاحب کے پاؤں سے یہ بیڑی اترے. انہوں نے تو اسٹریٹ اوے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں سننی. نہیں، انہوں نے دیکھیں ان کو حالات کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ وہاں پہ باپ بیٹی بیٹھ کے سارا دن، مجھے لگتا ہے ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کی اب شکلیں بھی ایسی ہوگی کرخت قسم کی، گفتگو کر کر کے سخت قسم کی. بھئی آپ لوگ کوئی سوچیں، کوئی کتاب پڑھیں، کوئی دیکھیں دنیا میں اسٹوری میں کیسے یہ ریزالو ہوئے ہیں، کیسے اس کو ریزالو کیا جائے. اور پھر سر اس میں عمران صاحب لوگوں کو جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے نا، اس کو انگریزی میں برواڈو کہتے ہیں، یعنی دونوں آمنے سامنے. اس میں پھر دونوں فریقین کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور اپنے انٹرسٹ سے. لیکن پیچھے ہٹنے کی بجائے عمران صاحب یہ تو آگے بڑھنے کی بات ہو رہی. گورنر راج کی بات سن رہے ہیں، کے پی میں لگا دیں، پنجاب میں لگا دیں. ایک تو آئینی طور پر جب تک خود وزیر اعلیٰ نہ اس کی ریکمنڈیشن کرے، بلکہ جو صوبائی اسمبلی ہوتی ہے، صوبائی اسمبلی جو ہوتی ہے وہ ایسے نہیں. دیکھیں آرٹیکل 234 کے تحت وفاقی حکومت کسی بھی صوبے کا انتظام سنبھال سکتی ہے اگر حالات سنگین ہو جائیں تو. حالات سنگین ہو جائیں. اس میں 2 بنیادی شرطیں ہیں. ایک تو گورنر صوبے کا رپورٹ دیتا ہے کہ جی اس وجہ سے صدر کو اس وجہ سے یہ صوبہ آئین کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، تخریب کاری ہے، سول وار ہے یا کوئی ایسا معاملہ، لہٰذا آپ وفاقی کو آپ اس کا انتظام سنبھالیں. یا پھر دونوں ہاؤسز، سینٹ اور قومی اسمبلی، یہ دونوں جو ہیں یہ ریزالو کریں ایک ریزولوشن. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے، ورنہ یہ اب تک عمل درآمد ہو چکا ہوتا. اس میں پرابلم یہ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ بھی سلمان تحصیل صاحب نے جب گورنر آج لگایا تھا اس میں تو امینڈمنٹ ہو گئی تھی نا کہ صوبائی اسمبلی 18ویں ترمیم کے بعد. اب ایشو یہ ہے اس میں 2 چیزیں. ایک تو صدر پاکستان جو ہیں اس وقت، کیونکہ یہ حالات واقعات قانون تو اس کے مطابق بنتے ہیں نا جی، ہر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم ایڈوائز نہیں کرے گا، یہ صدر کا اختیار ہے. اور صدر کا اختیار یہ ہے یا وہ گورنر کو کہے یا کہ اچھا ٹھیک ہے تیرے کو نہیں چلتا پہلا میں خود کرتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر الوی صاحب پنجاب اور کے پی پہ بھی خود بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی، وہ
تو انہیں کے بالکل گھر والی بات ہے نا. اور پھر مطلب پھر یہ بھی ہے کہ پنجاب اور وہ تو ڈائریکٹ پھر ان کے ہاتھ میں چلا جائے. اور ویسے بھی گوردن اگر بھجوا بھی دیں اور وہ حتمی فیصلہ صدر کو. عارفی علوی صاحب اس کو کھینچ ہی اتنا دیں, لمبا اتنا کر دیں, تو وہ چیزیں اس طرح سے شاید وہ بدل جائیں گی. بس ان فوراً نہ لگے لیکن اس طرح کی باتیں کرتے پھر وہی بات ہے کہ ماحول ہی خراب کرنے والی بات ہے. وہ کر سکتے ہیں, ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے, میں آپ سے عرض کروں, جو ابھی چوئی صاحب بات کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کی اور دوسری ساری, یا عمران خان صاحب کی, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے رویے میں بھی لچک آئے گی اور میاں نواز شریف صاحب کے رویے میں بھی لچک آئے گی. لیکن اگلے جو 2 ہفتے ہیں نا, یہ بڑے اہم ہیں. ان 2 ہفتوں کے بعد ایک ایسا کام ہو جائے گا, یا 2 ہفتوں کے دوران ایک ایسا کام ہو جائے گا کہ جس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں تبدیل بھی ہو جائیں گی. اپوائنٹمنٹ ہو اب جائے گی, دونوں طرف سے اب چھوڑیں اس بات کو کہ کیا ہو جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت آنے والے دنوں میں جلدی ایک ایسا کام ہوگا کہ جس سے شاید میاں نواز شریف کو اور عمران خان صاحب کو دونوں کو اپنا طرز سیاست جو ہے اس پہ ری تھنکنگ کرنی پڑے, اس میں کوئی جو ہے نا ٹھہراؤ لانا پڑے, یا اس میں کوئی بدلاؤ لانا پڑے. اصل چیزیں جو ہے نا پاکستان کا مستقبل کی بہت ساری چیزیں کچھ دن کے بعد طے ہونا شروع ہو جائیں گی. اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید اتنی خدا نہ خواستہ بربادی ہو گئی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس سے بھی بڑے پاکستانی سیاست میں آئے, جیسے ابھی چوئی صاحب کہہ رہے تھے. چوئی صاحب 90s کی دہائی میں جتنی دشمنی تھی, جتنی مخالفت تھی, اتنی اس وقت تو نہیں ہے. سر جنگ عظیم کیسے ختم ہوئی تھی ٹیبل پہ؟ بالکل تینوں اس وقت تینوں جو ہیں اپنا بیٹھے, چرچل, ہاں جی, اپنا اس وقت رشین, مجھے اب نام بھول رہے ہیں تینوں کے, اور امریکن پریزیڈنٹ, وہ تینوں ایک جگہ بیٹھے اور انہوں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے دوسری جنگ عظیم جس میں لاکھوں لوگ چلے گئے, ہلاک ہو گئے, فرسٹ ورلڈ وار بھی. دیکھیے آخر میں جو حل ہے نا وہ یہ ہے, یہاں بیٹھے بات کریں. نقصان کرنے کے بعد اس پہ آنا ہے یا کتنا نقصان. آج دیکھیں جو آج عمران خان صاحب نے کہا, دیکھیں ایک بیلٹ سے انقلاب آ سکتا ہے یا بلٹ سے انقلاب آ سکتا ہے. بیلٹ کا جو انقلاب ہے وہ دیرپا ہوتا ہے, بلٹ کا جو انقلاب ہے وہ تباہی بربادی کا راستہ ہوتا ہے. لہٰذا بیٹھ کے بات کر کے دیکھیں, الٹیمیٹلی بھی آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ فیئر الیکشن کرانا پڑے گا. اس میں بیٹھ جائیں, ٹائمنگ آپ اپنی دے دیں, وہ اپنی دے دیں, اس کے کوئی مڈ وے کر لیں, تھوڑا تھوڑا کر کے. لیکن بات یہ الیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے چودھری صاحب, کیونکہ عمران خان صاحب سے تو یہ بھی بات کی گئی, انہوں نے بڑا اس کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑا لائٹ وے میں انہوں نے کہا جی لگ جائے مارشل لاء. تو مارشل لاء کی بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی تیسری چیز ہی نہ ہو جائے ملک میں. تو اگر چوئی صاحب یہ دونوں باز نہیں آئیں گی, اگر سیاسی جماعتیں اسی طرح کا رویہ رکھیں گی, تو تیسری قوت جو ہے اگرچہ اس وقت سوٹ نہیں کرتا, عالمی سطح پہ بھی جو حالات ہیں اس طرح نہیں ہے, نہ ہی یہاں پہ آپ کے خزانے کے معاشی صورتحال ایسی ہے کہ اس طرح کو کام ہو. لیکن اگر حالات بالکل ہی قابو سے باہر ہو جائیں, جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے قانونی کہ گورنر راج جو ہے جب حالات سنگین تر ہو جائیں یا سنگین ترین ہو جائیں تو پھر مجبوری میں گورنر راج لگانا پڑتا ہے. سر وہ میں ایک امریکہ کا, میں آپ کو جلدی سے, کیونکہ مجھے احساس ہے ٹائم کی شارٹنس کا, یہی معاملہ ہوا اور وہاں پہ جج صاحبان کے, سپریم کورٹ کے جج صاحبان تھے, ان کے سامنے کچھ فورسز کے بندے گئے اور انہوں نے کہا کہ Your Lordship, this is the time we can save the country or the constitution. Judges نے کہا کہ we will save the constitution and the country will be saved. بات یہ ہے تیسری قوت کو یا چوتھی قوت کو یا پانچویں قوت کو بالکل بیچ میں نہیں آنا چاہیے. ان کو آئین اور قانون کے مطابق اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور سیاست سے دور رہنا چاہیے. اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں گے یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. سیاستدانوں نے بھی کچھ کرنا چاہیے, سر وہ کر لیں گے. دیکھیے آپ اور میں سیاستدانوں کا احتساب کر سکتے ہیں اپنے بیلٹ کے ذریعے, ہوا بھی ہے, ہم ان کو کمپیل کر سکتے ہیں, انہوں نے یہاں پہ رہنا ہوتا ہے. تیسری چوتھی قوتوں نے وہ نہ ہمارے ساتھ نہ وہ بات کرتے ہیں عوام کے ساتھ, نہ ان کی کوئی چیز ہوتی ہے. اور تیسری چوتھی قوت کے یہی ڈیزائرز, یہی جسٹیفیکیشنز, یہی ان کی اپنا جو ہم ان کو دیتے رہتے ہیں ایک بہانے, یہی اپنا ملک کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے ہیں. ختم ہو رہا ہے.
الیکشن ہو سیاستدانوں کو یہ ملک سنبھالنے دیں، سنبھال لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاستدان کے میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ملک چلا سکے. عوام کی اگر رائے ان کے ساتھ ہو، عوام کو موقع دے اپنی مرضی کے لیے. چلیے جی، آپ نے اچھی بات کر دی. اسی بات پر آج کے پروگرام تام بھی کرتے ہیں. ہوپ فلی جو پاکستان کے حق میں ہو وہی ہو، اور عمران خان صاحب اور جو دیگر لوگ زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ اس مشکل حالات سے پاکستان کو نکالے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.